बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर किसी भी थर्ड कंट्री की तरफ से मसला कश्मीर पे पाकिस्तान और भारत में मीडिएशन के सख्त ख़िलाफ़ थे, और ये तो सिर्फ मोदी का नहीं, भारत की हुकूमत का एक बहुत पुराना मौक़िफ़ है। लेकिन कल जब उनको अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया तो मोदी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फ़ोन कॉल सुनने से इनकार करें, और फ़ोन उन्होंने सुना और ट्रंप ने उनके साथ मसला कश्मीर पे बात की। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को फ़ोन करके बताया कि उनकी मोदी के साथ क्या बात हुई, और फिर ट्रंप ने ख़ुद एक ट्वीट करके ये सारे मामलात पूरी दुनिया पे आश्कार कर दिए। तो ट्रंप की इस ट्वीट से जो भारत का एक मौक़िफ़ है कि वो मसला कश्मीर को बायलैटरल इशू समझता है और द थर्ड कंट्री की मीडिएशन को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये उसका मौक़िफ़ तो ट्रंप ने ही उसकी नफ़ी कर दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल में ट्रंप की मुदाखलत से कोई बेहतरी आएगी? वहाँ पे जो एक कत्लेआम का मनसूबा बनाया गया है वो मनसूबा टला है कि नहीं टला, और पाकिस्तान और भारत में जंग का ख़तरा जो है ये ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ? इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कि चेयरमैन हैं जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फॉरेन अफेयर्स, और जनाब नवीद कमर साहब जो कि हाल ही में कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर हैं, और मुशाहिद साहब भी उसके मेंबर हैं, कश्मीर कमेटी के मेंबर हैं, और नदीम अफजल चंद साहब जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं और उनके मशीर भी हैं। तो मुशाहिद साहब, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो ट्रंप की और मोदी की गुफ्तगू हुई, फिर ट्रंप साहब ने इमरान खान साहब को फ़ोन किया, तो इसमें हमारी इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर ट्रंप को कहा है कि मोदी साहब जो हैं वो जम्मू और कश्मीर में एक बहुत बड़ा एक जेनोसाइड करने जा रहे हैं, उसको रोकें। आपका क्या ख्याल है कि मोदी की और ट्रंप की जो गुफ्तगू हुई है उसके बाद ये जेनोसाइड का ख़तरा टल गया? मेरे ख्याल में एक तो खुशाइंद बात है कि जो हिंदुस्तान नहीं चाहता था वो हो गया। कश्मीर इतना इंटरनेशनलाइज हुआ है इस वक्त। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बयान जिसमें कश्मीर का जिक्र है, और कश्मीर के हवाले से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद का जिक्र है जिसकी चीनी सफ़ीर ने भी तायद की। और आज जो ट्वीट आई है ट्रंप की, उसने खुद कश्मीर का जिक्र कर दिया। और आप ये भी देखें कि ये ट्रंप का जो रवैया पाकिस्तान की तरफ मुख्तलिफ है जो पुलवामा में था। पुलवामा में आपको पता है बड़ा प्रेशर था, हर किस्म का था। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर हो रहा है, और कश्मीर के कॉज के लिए मेरे ख्याल में ज़रूर उधर एक व्यू है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का कि एक ज़्यादा ख़तरा ना होए। जंग का ख़तरा नहीं है, लेकिन जेनोसाइड का ख़तरा है। अच्छा, हाँ, जंग का नहीं है। आपको लग रहा है जंग का ख़तरा? जंग की जरूरत नहीं कर सकते वो। अच्छा, मैं नहीं समझता, उनको लेसन मिल गया था पुलवामा में। जेनोसाइड का खतरा है। और इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है मीर साहब, तारीखी बात कर रहा हूँ, जो अमेरिकन सिस्टम है अभी भी, जो स्टेट डिपार्टमेंट बोल्टन वगैरह, वो प्रो इंडिया है। ट्रंप और जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, पेंटागन और CIA, वो उस तरफ है। ये मुझे याद आ गया 1971 का वाकया कि हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट और उनका सिस्टम हिंदुस्तान के साथ था। नवीद कमर साहब, मुशाहिद साहब कह रहे हैं कि जेनोसाइड का, यानी कि एक बहुत बड़े कत्लेआम का खतरा है, लेकिन जंग का खतरा नहीं है। तो फ़र्ज़ करें कि ये खुदा न ख्वास्ता ये जेनोसाइड कश्मीर में शुरू हो जाता है, तो पाकिस्तान तो फंस जाएगा। क्या करेगा पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, मैं थोड़ा सा इससे एक मुख्तलिफ राय रखता हूँ। एक तो इस वक्त दुनिया का जो फोकस है वो इस तरफ इसलिए भी आया है कि वो नहीं चाहते कि दो एटमी ताकतें जो हैं वो किसी ऐसे फ्लैश पॉइंट में हो कि उनका, जैसे कहते हैं, द हैंड इज़ फोर्स्ड, मतलब वो ऐसे सिचुएशन में ट्रैप हो जाएं जहाँ उनको कोई ना कोई एक्शन चाहते ना चाहते करना पड़े, और वो जो है चीज़ एस्केलेट हो सकती है इस लेवल तक के जो अल्टीमेटली न्यूक्लियराइज भी हो सकती है। तो उस पे तो सबका बहुत ज़्यादा फोकस है। जहाँ तक जेनोसाइड का ताल्लुक़ है, टू बिगिन विद पहला स्टेप तो उन्होंने ले ही लिया है ना, कि 35A को जब उन्होंने ख़त्म किया तो उससे जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी 1920 से लेके आज दिन तक कश्मीर के लोगों को, कि बाहर का कोई शख्स यहाँ नहीं सेटल होगा, वहाँ यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लेगा, यहाँ और कोई मतलब वो कश्मीरी नहीं बन जाएगा, वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
میرا خیال نہیں کہ وہ ایک جھٹکے میں یہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم وہ میجورٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پلان ہی یہ ہے کہ اس کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا جائے، جو کہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کے خلاف ہے بات. تو چاہے وہ فاسٹ ٹریک کریں یا وہ اوور لانگر پیریڈ، الٹیمیٹلی تو یہ بات جو ہے وہ ان اے وے جینوسائڈ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ان کا جو حق ہے، حق حاکمیت، وہ ان سے چھین رہے ہیں ون وے اور دی ادر. تو آئی تھنک یہ کافی ایک ڈینجرس پوائنٹ ہے. میں تھوڑا سا آپ نے جو سوال کیا تھا اوریجنلی اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات ابھی بھی درست ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو انٹرونشن تھی وہ ضرور دکھاتی ہے کہ ان کا ایک انٹرسٹ ہے اور وہ اس چیز میں اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کس حد تک وہاں اس ڈائریکشن میں ہوگا جو کہ پاکستان یا کشمیری لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں، وہ اس ابھی تک واضح نہیں ہوا. اگر صرف یہ کہنا ہے کہ بھئی سب کچھ ٹھنڈا کر دو، ہر چیز جو ہے وہ بزنس ایز یوزول پہ چلا جائے، تو وہ تو ٹھیک تو ہے، لیکن وہ اسٹیٹس کو کا وہ پہلا ایکشن کیونکہ ہندوستان نے لے لیا ہے، تو وہ تو اسٹیٹس کو کشمیر کے لوگوں کے خلاف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ندیم افضل چند صاحب، آج جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی وزیر خارجہ صاحب نے ایک بریفنگ دی ہے اس سارے معاملے پر، لیکن کیا یہ درست ہے کہ کچھ وزراء نے بھی ان سے سوالات پوچھے کہ جو سلامتی کونسل میں پاکستان کو کیا خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹ تو جاری نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے زیادہ بریفنگ دی ہے آج اس ایشو کے اوپر، اور بڑی اچھی بریفنگ ہوئی تھی. جتنا مودی کے جو ٹرمپ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، جو طیب اردگان کے ساتھ، چائنا والوں کے ساتھ، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ، اور ابھی آگے بھی کہا گیا ہے کہ کس طرح ہم نے دوست ممالک کو اس ایشو پہ ساتھ لینا ہے. اور ایک پہلو یہ تھا. دوسرا اپوزیشن کا کردار بھی تھا کہ اپوزیشن بھی اس ایشو میں، میرے خیال کشمیر ایشو پہ سب اکٹھے ہیں ہم، یہ ایک بہت اچھی بات ہے. مشاہد صاحب اور نوید قمر صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کی جو کمیٹی ہے کشمیر پہ، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم وہ بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کشمیر کاز جو ہے یہ اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ یہ، کیونکہ اب 27 کو نیکسٹ منتھ میرے خیال پرائم منسٹر جا رہے ہیں خطاب کرنے جنرل اسمبلی میں، اس سے پہلے ایک دن پہلے مودی نے بھی کرنا ہے. تو ہمیں ایک تو پاکستان ایک انٹرنیشنل، جس طرح مشاہد صاحب نے کہا ہے، کامیاب. دوسرا یہ بھی ایک انڈین ڈیموکریسی بھی ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ گاندھی کا انڈیا نہیں رہا، وہ مودی کا بچر آف گجرات کا انڈیا ہے. وہ نہرو کا انڈیا نہیں تھا. وہ ان کی ڈیموکریسی جو تھی، وہ جمہوریت جو تھی، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن جتنی سیریسلی تھیں، جو منارٹی کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں ایک آپ کے رول کو میں اپریشیٹ کروں گا، میڈیا کے رول کو بھی، کہ آپ لوگوں نے بھی جس طرح گورنمنٹ نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے کیا، آپ نے بھی ایک انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ایک میسیج دیا. اور فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان کے موقف کی یا کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو ایک انٹرنیشنلائز کرنے میں میڈیا کا بھی بڑا کردار رہا ہے. تو میرے خیال میں اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ آزادی کی موومنٹ، اس کو ہم پولیٹیکل طریقے سے ہی لڑیں گے، اور اس کو ایک جس طریقے سے یہ لڑی جا رہی ہے، آزادی کی تحریک جس طرح چل رہی ہے، انشاءاللہ کشمیر کا جو کاز ہے وہ آپ منطقی آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مشاہد صاحب، جو ٹرمپ کی ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا، تو اس ٹویٹ کے آخر میں انہوں نے کہا کہ a tough situation but good conversations، یعنی کہ ان کا خیال ہے کہ میری مودی کے ساتھ بھی اچھی کنورسیشن ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اچھی کنورسیشن ہوئی ہے. اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں گڈ کنورسیشن؟ ایک تو یہ فرق ہے کہ پہلے صرف ٹرمپ تھا مودی کا یار اور بڑی یاری دوستی تھی. اب اس نے کہا مائی ٹو گڈ فرینڈس. دیکھیں نا، انہوں نے دونوں کو ایکویٹ کر دیا، پاکستان کے وزیر اعظم کو اور ہندوستان کے وزیر اعظم کو. سو وہ بھی ان کا جو خیال تھا، یہ ایک جو سپیس ہمیں مل گئی ہے، کیونکہ اب ٹرمپ نے لنک کر دیا ہے اپنا جو سیاسی مستقبل افغان امن پروسیس کے ساتھ، جس میں کلیدی کردار پاکستان کا ہے. ہمارا فوکس بڑا واضح ہونا چاہیے. یہ میر صاحب ایک بڑا بدبودار گینگ آف فور ہے. مودی، نریندر مودی، امیت شاہ، اجیت ڈوول اور RSS. اس جو چار کا ٹولہ کہہ لیں، گینگ آف فور کہہ لیں، جو اینٹی مسلم ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے ایتھنک کلینزنگ کی، یہ صرف کشمیر تک نہیں محدود رہے گی. یہ انہوں نے جس قسم کے جذبات ابھار دیے ہیں مودی نے،
تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بڑا خوفناک کوئی سچویشن ہندوستان کے اندر ہو سکتی ہے. ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے دی پرنٹ میگزین میں, اس میں انہوں نے, اجیت ڈوول ہے اس کے جو 10 کی آفیشلز ہیں جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے کشمیر پہ کنٹرول کیا ہوا, ان کی تصویریں بھی لکھی ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں, پولیس والے بھی شامل ہیں اور 2 فوجی افسر بھی شامل ہیں, کہ یہ 10 لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے, اور جو کچھ بھی ہوگا کشمیر میں اس کے ذمہ دار یہ 10 لوگ ہوں گے. تو یہ اچھا, اور اجیت ڈوول اس کو کنٹرول کر, یہ وار کرمنلز کا ٹرائل کی تیاری تو ہوگی نا. آپ کو پتا ہے کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس میں اب یونیورسل جورسڈکشن ہے, ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں, کشمیری جا سکتے ہیں, ہمارے لوگ جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا فوکس بڑا واضح ہونا چاہیے. ایک کشمیر کے اندر ایک متحدہ محاذ بن گیا ہے. وہ جو سٹیٹس کو ہے, چاہے علی گلانی صاحب ہوں یا محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں یا فاروق عبداللہ صاحب ہوں, سب اس سے متفق ہیں کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور میر صاحب 17 مختلف انسرجنسیز ہیں ہندوستان میں. اگلے سال خالصتان کا ریفرنڈم بھی ہو رہا ہے. ہندوستان کے اندر اس نے بیج بو دیے ہیں اپنے تقسیم کے, تضاد کے اور علیحدگی کے. منی پور کا اسپیشل سٹیٹس ہے 371A. ان کو خطرہ پڑ گیا کہ اگر کشمیر کو اس طرح اینیکسیشن ہوئی ہے اور پارٹیشن بھی ہوا ہے تو یہ کام, ادھر کرسچن زیادہ ہیں, ادھر بھی ہو سکتا ہے. سکھوں کا اپنا علیحدہ ایشو ہے, دالتس کا علیحدہ اپنا ایشو ہے. تو یہ جو مودی نے یہ کھول دیا ہے پینڈوراز باکس, یہ کہاں تک رکے گا؟ اور میرے خیال میں ہمیں بھی ایک نادر موقع ہے کہ اس کو سسٹین کریں اور ایک سیریس پالیسی ہو. اس دن شاہ صاحب اور میں اکٹھے تھے, نوید قمر صاحب, بڑی اچھی بحث ہوئی ڈسکس 17 اگست کو کشمیر کمیٹی کی, اور باقاعدہ ہم نے کہا کہ ایک جوائنٹ پالیسی ہونی چاہیے جس میں پولیٹیکل فورسز, پارلیمنٹ, حکومت, اسٹیبلشمنٹ سب شامل ہیں, اور میڈیا کا تو بلکہ میں نے کہا کہ 70% جنگ جو ہے یہ پروپیگنڈا کی, میڈیا کی جنگ ہے. سفارتی جنگ, قانونی جنگ, سیاسی جنگ بعد میں. تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں, ہم کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں ہیں, ہم صرف فیکٹس بیان کر رہے ہیں. میں تو پروپیگنڈا کو پازیٹیو لے رہا ہوں کیونکہ پروپیگنڈا کا مطلب ہے کہ یہ میڈیا کی, ادھر سے پروپیگنڈا آتا ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اب نوید قمر صاحب, یہ مشاہد صاحب نے ذکر کیا, آپ بھی اور مشاہد صاحب بھی ایک اسپیشل جو کشمیر کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, باقی سیکورٹی آفیشلز بھی ہیں, سارے اس میں شامل ہیں. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کل جو حکومت کی ایک انفارمیشن ایڈوائزر ہیں فردوس حاشیقوان سے, وہ تو کرٹیسائز کر رہی تھی اپوزیشن کو کہ وہ کشمیر پہ اس کا موقف ٹھیک نہیں ہے. تو یہ پھر ایک بڑی تھن لائن ہے, اس کو آپ کس طرح ساتھ لے کے چلیں گے کہ ایک طرف آپ پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ حکومت کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اس مسئلے پہ؟ نہیں, یہ بات ایک حد تک درست ہے. دیکھو کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ جب جوائنٹ سیشن ہوا تب بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ایک ہی موقف اختیار کیا. کشمیری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, وہاں بھی ایک ہی موقف تھا. ان فیکٹ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز بول رہے ہیں, ہم تو پاکستانی ہو کے سارے کے سارے اکٹھے ایک اپنا سنسیئر ویو پوائنٹ دے رہے تھے, اور وہی ہوگا. تو میرے خیال کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس ساری چیز کو اس تناظر میں دیکھے. دیکھیں پالیٹکس تو ڈے ٹو ڈے افیئر ہے نا, وہ تو چلتا رہے گا. وہ تو اور کئی موقع آتے ہیں جہاں آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. یہاں جب آپ کو ایک براڈر کنسنسس بنا کے چلنے کی ضرورت ہے تو پھر اس میں جو ہے کوشش کریں کہ ایک تو اسٹیٹسمینشپ دکھائیں, لیڈ فرام دا فرنٹ, اور دوسرا یہ کہ پارٹیزن نہ بنائیں. یہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو تو نہیں ہے نا. تو یہ جو بائی دا وے اس میٹنگ میں بھی انہوں نے بھی کہا کہ پن پرکس نہیں ہونے چاہیے. میں نے بھی کہا کہ ضرورت ہے ہیلنگ ٹچ کی, دستِ شفا کی. یہ ہم نے بات کی, صرف کشمیر کے مسئلے پہ تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ تو کوئی بڑا. لیکن وزیر اعظم صاحب اب سندھ کے ایک شیو مندر میں جا رہے ہیں جو تھرپارکر کے علاقے میں, وہاں پہ وہ مندر میں ہندو کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وہ مودی کو کوئی میسج دیں گے. تو آپ کے خیال میں یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں وہ تو آفٹر آل ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان, ان کا جو بھی نیریٹو ہوگا پاکستان کا نیریٹو ہوگا. تو یہ اچھا ہے. ایک تو بلکہ مائنارٹیز کو انوالو کرنا اپنے کاز میں, یہ ایک بہت پازیٹیو میجر ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک عجیب سا ایٹیٹیوڈ کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ ہم فوکس کرنے کے ہندوستانی گورنمنٹ کے ہم مذہب پہ چلے جاتے ہیں. بھائی یہ مذہب کا تو ایشو نہیں ہے نا. ہندو یہاں کے ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. وہاں کا بھی ایک سرٹن سیکشن آف جو پاپولیشن ہے وہ مودی کو سپورٹ کرتا ہے. تو آپ یونیورسلائز نہ کریں, آپ دیکھیں کہ دوست دشمن اس میں کون ہے اور کس کو اور زیادہ دوست بنایا جا سکتا ہے.
جی ندیم افضل چند صاحب، یہ اس میں ہم اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب مودی صاحب جن کو ہمارے وزیر اعظم فاشسٹ کہتے ہیں، تو ان کو 23 اگست کو یو اے ای میں سب سے بڑا ان کا میڈل ہے، زائد میڈل، وہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو ہمارا ایشو ہے نا جی، کشمیر کا ایشو، یہ اس وقت ایک ایسا ایشو بن چکا ہے کہ یہ انسانیت کا جو ہے نا جی قتل، جو وہ انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب جو بھی اس کا ساتھ دے گا، جو بھی مودی کو، کوئی بھی ملک ہو، خواہ ہمارا کوئی دوست ملک ہو یا ہمارا مخالف ملک ہو، لوگ ان کے اپنے انٹرسٹ یقیناً ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے کاروباری انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر 1 پرائرٹی کشمیر ہے، کوئی اور دوست نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت کشمیر کے ایشو پہ جو ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی تہ دل سے قدر کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگ بھی جو مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ بھی کم از کم اس جینوسائیڈ کے اوپر، اس قتل و غارت کے اوپر جو مودی بچر آف گجرات نے جو برپا کی ہوئی ہے، اس کو ایکسپوز کریں اور دنیا میں ساتھ دیں۔ اور دیکھ لیں آپ آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو کرسچینٹی بھی نظر آئے گی، اس میں آپ کو سکھ بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو سارے لوگ ہندو بھی نظر آئیں گے، اس میں آپ کو پاکستان کا ہندو ہو یا کسی یورپین ملک کا ہندو ہو، بڑے بڑے لکھنے والے، بڑے پڑھنے والے، وہ بول رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو یہ ایشو آپ کو شاہد صاحب، برطانیہ کی ایک ممبر پارلیمنٹ ہے ناز شاہ، ابھی جب آپ فروری میں گئے تھے وہاں پہ تو وہ بڑی ایکٹیو تھیں آپ کے ساتھ، انہوں نے خط لکھا ہے یو اے کی گورنمنٹ کو، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو آپ شیخ زید کے نام پہ اتنا بڑا میڈل جو ہے وہ دے رہے ہیں مودی کو، آپ اپنا یہ فیصلہ واپس لیں گے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ یو اے کی گورنمنٹ اپنا فیصلہ جو اس کو ریویو کریں؟ میرے خیال میں ممکن ہو سکتا ہے، کوئی ایسی حرف آخر نہیں ہے، اور یہ دباؤ اچھی بات ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ سے مسلمان ممبر سے آ رہا ہے۔ اور ناز شاہ میں بڑی دبنگ خاتون ہے، بڑی جان ہے۔ جب ہم فروری میں گئے تھے اور فارن منسٹر بھی تھے، میں پوری کمیٹی لے کے گیا تھا، تو انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا تھا۔ دیکھیں جی، اور آگے آپ نے دیکھا وہ فیصل رشید جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ، انہوں نے 50 ممبرز آف پارلیمنٹ کا جوائنٹ لیٹر بھی لکھ دیا، تو اس سے پریشر پڑے گا سیکورٹی کونسل کو، کیونکہ جو انہوں نے ٹھیک کہا کہ بچر آف گجرات ہے، اور جو اس نے جو گند ڈالا ہے، اور وہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں اور اناؤنس کر کے کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی، اور ان کے ارادے جو ہیں یہ بی ویری کلیئر، دے آر بلیورز ان اکھنڈ بھارت۔ یہ جو کراؤڈ ہے نا، یہ گینگ ہے، یہ چار کٹولہ میں بات کر رہا ہوں، ان کا مقصد یہ ہے پاکستان کو کمزور کرنا، مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ تو کاروباری انٹرسٹ تھوڑے بہت ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے، لیکن یہ لارجر ایشو جو ہے، اور شیخ زائد تو بہت عظیم آدمی تھا، ہی واز اے گریٹ فرینڈ آف پاکستان، اور بڑا اصولی موقف اختیار کیا، ہم نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا اور انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا۔ تو اس سے میرے خیال میں بڑا غلط میسج جائے گا۔ تو نوید قمر صاحب، کیا ہم اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یو اے ای کا اندرونی معاملہ ہے اور ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، یو اے کا اندرونی معاملہ کیسے ہوا؟ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کسی کو ریکگنائز کر رہے ہیں ایز اے پرسن ڈیزرونگ آف دا یور ہائیسٹ سول ایوارڈ، تو آپ نے ویسے خود ہی باؤنڈری کراس کر دی نا۔ اپنے ملک میں اگر کسی کو دے رہے ہوتے، کسی یو اے ای نیشنل کو دے رہے ہوتے، تو مے بی دیٹ واز دا فیکٹ۔ پر یہاں مودی کو دینا مطلب مودی کے سارے ایکشنز کو جو ہے آپ انڈورس کر رہے ہیں، اور انکلوڈنگ جو بربریت اس وقت کشمیر میں ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی کی بات ہے اور ان کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم اگر جاتے ہیں تو پھر اس میں ہماری کامیابی کے امکانات کیا ہوں گے؟ اس پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ اطلاعات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے، خاص طور پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ٹیک اپ کیا جائے گا۔ لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے اور اس سلسلے میں بہت سی جو قانونی معاملات ہیں اس پہ بھی صلاح مشورہ جاری ہے۔ لیکن ندیم افضل چند صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے صرف دفتر خارجہ کو نہیں بلکہ جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے اس کو بھی ایک بہت بڑی ایک ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا تیاری مکمل ہے؟ تیاری ہو رہی ہے، اٹارنی جنرل آفس ہو گیا اور ہمارا لا منسٹری ہو گئی، اور ابھی بھی کیبنٹ میں کے بعد بھی پھر ایک میٹنگ ابھی اس وقت بھی جاری ہے، اور بڑا سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے۔ کچھ وکلاء کا پینل سلیکٹ بھی کیا گیا ہے
اور ان سے رابطے میں ہیں. میرے خیال ہے ڈسکشن ہو رہی ہے, کل تک آپ کے سامنے آ جائے گی بات. اچھا, جب تک چیزیں فائنلائز نہیں ہوتی اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ وہ چلے ٹھیک ہے, لیکن آپ کچھ ایشوز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جن کو لیکن مین ہیومن رائٹس کی ہے, جو قتل و غارت جو ابھی خطرہ ہے, جو ٹرمپ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ابھی جینوسائیڈ وہ کرنے جا رہے ہیں, جو ہو رہی ہے, جس طرح میڈیا ابھی کرفیو ہے, جو کرفیو ہے اور کرفیو کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں کی ماؤں بہنوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کیا کیا وہاں ابھی تو کوئی نہ سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں, دنیا کے ساتھ کٹ آف ہے. 8 ملین پیپل اس وقت کٹ آف ہو گیا ہے نا بالکل, آپ نے خطے کو ایک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اب میرے خیال میں انٹرنیشنلی ہمیں کا جنرل اسمبلی ہو, کا UN ہو, کا انٹرنیشنل میڈیا ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر کشمیری بھائی, سکھ, دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی جتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پاکستانیوں نے یا پاکستان کے دوستوں نے دوسرے ممالک کے لوگوں نے جس طرح مظاہرے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان مظاہروں کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس وقت انٹرنیشنلائز کرنے میں اس ایشو کو. اور اس ایشو نے میں کہتا ہوں بہت پازیٹیو انگڑائی لی ہے کہ پراپوگنڈا تو آپ نہیں, پہلے آپ کہتے ہیں پراپوگنڈا نہیں کرنا تو, لیکن اس وقت انگڑائی کا لفظ بہت اچھا لیا, انگڑائی کا لفظ اچھا ہے. ہاں, پراپوگنڈا کا غلط ہے نہیں, وہ انہوں نے وضاحت کر دی. نہیں وہ وضاحت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایشو جو ہے نا جی, آپ پاکستان کے دیکھیں, انڈیا کے اندر تو پھر بھی لوگ ہیں نا جو مودی کے خلاف بول رہے ہیں, لبرلز جو ہیں, لبرلز بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آج مودی کا انڈیا بنا دیا ہے. لبرلز سے زیادہ تنقید لیفٹسٹ کر رہے ہیں. لیفٹسٹ لبرل اور لیفٹسٹ میں بڑا فرق ہے. ہاں فرق تو ہوتا ہے, لبرل تو یہاں بھی سوڈو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. لیکن سب سے سخت تنقید کی ہے میرے خیال میں کمال کر دی ہے 15 اگست کو ارندھتی رائے نے. اس نے کہا ہے کہ یہ اس نے یوز کیا لفظ کلونیلزم, اس نے کہا RSS از دا اسٹیٹ, اور اس نے کہا آرکیٹیکچر بن رہا ہے انڈین فاشزم کا. یہ اس نے لفظ استعمال کیا ہے. ارندھتی رائے نے, ہندوستان کی سٹیزن ہے, دلی میں رہتی ہے, تو اس نے کہا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ یہ کہاں رکے گا معاملہ. اور ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں لیگیلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ UN ریزولوشنز. اس پر آپ نے اینیکسیشن کر دی ہے اور اس کو تقسیم کر دیا ہے, لداخ اس طرف ادھر, تو جیسے اس کا تو بڑا سخت ریئیکشن انڈر انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم کن ایشوز کو ریز کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے انٹرنیشنل لا اینڈ UN چارٹر اینڈ UN ریزولوشنز, کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری چل رہا ہے, ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہے, جس طرح فلسطین ڈسپیوٹڈ ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو آپ نے اینیکس کر لیا ہے, ہندوستان کا اپنا حصہ بنا دیا, یونین ٹیریٹری کنٹرول بائی دہلی. ایک تو نمبر 1 ہے. دوسرا جیسے چند صاحب نے کہا ہیومن رائٹس وائلیشنز, اور تیسرا میرے خیال میں یہ جو انڈیا ایک اب یہ بھی ہے کہ ہیومن رائٹس کی جورسڈکشن یونیورسل ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے جنرل پونیشو کو اریسٹ لنڈن میں کیا تھا بائی دا یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس. اگر آپ پیلٹ گنز استعمال کر رہے ہیں جو اینیملز کے لیے ہوتے ہیں, جو جانوروں کے لیے ہوتے ہیں, لوگوں پر, تو آپ وار کرائمز کمٹ کر رہے ہیں. اس کا بھی ایک ریزسٹنس کا, کیونکہ وہ آپ جو بندے مار رہے ہیں. اور تیسرا یہ پوائنٹ بھی آئے گا کہ وی شوڈ ٹریٹ مودی اینڈ اجیت ڈوول یہ گینگ آف 4 کو ایز وار کرمنلز. اور چوتھا پوائنٹ ہے یہ جو آئیڈیالوجی ہے RSS کی, یہ فاشسٹ اور ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے. ان کے بیانات لائیں, ان کے ایکشنز لائیں, اور یہ جو میں تو کہتا ہوں جوئش لوگ بڑے سپورٹ کریں گے آپ کو کہ یہ تو ہٹلر کے فالوور ہیں, یہ تو مسولینی کے فالوور ہیں. انہوں لوگوں نے اپنی کتابوں میں ویلکم کیا ہوا ہے ہٹلر کا ہولوکاسٹ, اور انہوں نے ابھی تک وہ جو نکر پہنتے ہیں خاکی اور وائٹ, وہ یہ آپ کے خیال میں یہ ہمارے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے فورن آفس میں, اس کمیٹی کو یہ بات جو ہے ان کی کتابیں نکال کے تو جا کے لیکن یہ صرف فورن آفس کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ ہمارے سسٹم میں لا منسٹری میں ڈیو ریسپیکٹ یہ بڑا سیریس ایک ٹیم بننی چاہیے, اور بڑے ہوشیار, اس ٹیم کے آپ بھی ممبر ہونے چاہیے ان آفیشلی. چلیں خاموشی سے. لیکن آپ مشاہد صاحب, آپ اور نوید قمر صاحب, یہ جو کتابیں ہیں ان کے جو آئیڈیالوگ ہیں بڑے بڑے RSS کے, ان کی کتابوں میں سے وہ آپ نکال کے تو ایک خط کی صورت میں بنا کے, پمفلٹ کی صورت بنا کے آپ ٹرمپ کو اور باقی لوگوں کو نہیں, بالکل ہم تیار ہیں, خاص طور پہ فرانس کی جو حکومت ہے اس کو تو یہ سب کچھ دکھانے کی ضرورت ہے. شرم دلائیں وہ, کیونکہ وہ پیسے میں جا رہے ہیں رافیل کے لیے. 23 اگست کو مودی جا رہا ہے پیرس, اٹس آل اباؤٹ منی. فرانس والے معاف کرنا بڑے وہ اس معاملے میں بڑی جلدی بکتے ہیں. وہ انہوں نے نیوکلیئر ریپروسیسنگ پلانٹ بھٹو صاحب سے وعدہ کیا تھا, امریکن ڈنڈا آیا تو یو ٹرن لے لی. اب ادھر پیسے کی خاطر انہوں نے لبرٹی, ایکوالٹی, فرٹرنٹی, فرینچ میں انقلاب آیا تھا ہیومن رائٹس کا, انہوں نے ہیومن رائٹس بھول گئے ہیں, اور وہ واحد ملک ہے جنہوں نے گند کیا ہے UN. لیکن اس معاملے پہ آپ یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے اس نے
برطانیہ نے سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بڑی ایک اچھی پوزیشن لی. نہیں میں کہتا ہوں انگلینڈ, USA اینڈ رشیا سب کو آپ کریں. اور چائنا تو خیر نمبر 1 ہے, اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں نا. چائنا کا مقام ہی اور ہے. آئی ایم سوری, کچھ لوگ آپ کے کہتے تھے اس مودی سے کہ جی چھوڑیں جی چائنا کی اب ضرورت نہیں, اب بڑا ہمارا ایشو ہو گیا. آپ کو ثابت ہو گیا ڈسپائٹ دا فیکٹ, آپ کو پتا کہ چائنیز پریزیڈنٹ بھی اکتوبر میں انڈیا کے دورے پہ جا رہے ہیں, اور شاید پاکستان بھی آ جائے, نیپال بھی آ رہا ہے. اچھا, اور ایک اور چیز بتا دوں, 26 اگست کو چائنا کا بڑا ہائی پاورڈ ملٹری ڈیلیگیشن آ رہا ہے, وائس چیئرمین آف دا سینٹرل ملٹری کمیشن. 6 ستمبر کو چائنا کا وزیر خارجہ بھی آ رہا ہے, وانگ جی. 6 ستمبر کو یوم دفاع کے ادھر جی بالکل ادھر آ رہا ہے, وانگ جی آ رہا ہے. یہ تو بڑی اچھی. تو آپ دیکھیں آپ کا چائنا کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہے, اور جو اسٹریٹجی آپ نے بنانی ہے وہ چائنا سے مل کے بنائیں گے, کیونکہ چائنا, مودی نے ایک اور بڑی غلطی کر گیا ہے. وہ چائنا, انہوں نے جو کیا چائنا سے بھی پنگا لے لیا. چائنا از ناؤ اے پارٹی. سو جو بھی ہم اسٹریٹجی بنائیں گے ڈپلومیٹک ادروائز, وہ چین سے مل کے بنائیں گے, کیونکہ چائنا از ناؤ اے پارٹی. ان کا بھی ایریا کو گڑبڑ کی ہے. نوید قمر صاحب, آپ کے خیال میں ہمیں ایز پاکستانی اسٹیٹ اس سارے معاملے میں ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے؟ دیکھیں, ہمیں فرسٹ آف آل تو جیسے اپنا جو نیریٹو ہے, کیونکہ میرے حساب سے پہلے ہمارا نیریٹو کم از کم ویسٹ میں تو بالکل سنا ہی نہیں جا رہا تھا. ایک آدھ کوئی ہمارے بہت قریبی دوست ملک ہیں, وہاں شاید ایٹ لیسٹ گورنمنٹ لیول تک لوگوں تک تو پھر بھی ہو, ویسٹ میں تو بالکل ہی نہیں سنا جاتا تھا. ہمیں ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کر کے الگ مقام ملتا تھا, اور انڈیا کو ایز اے برجننگ ڈیموکریسی اور سیکولرسٹ اینڈ آل دیٹ وہ الگ ہوتا تھا. اب انڈیا کے ایکشن کے بعد وہ سچویشن چینج ہو رہی. جو اس کو فالو کر رہا ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اب اتنا بھی وہ اسٹارک ون سائیڈڈ چیز نہیں ہے. ہمیں اس ونڈو کا فائدہ لینا چاہیے. ایکشنز انہوں نے کیے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جیسے ندیم نے بھی کہا کہ جب کرفیو اٹھے گا, جب وہاں کے حالات زیادہ سامنے آئیں گے, تو پھر آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا. اور اس نئے سچویشن میں جو پھر نئے اس کے جذبے کے ساتھ لوگوں کا ریئیکشن اس پہ ہوگا کشمیر کے اندر, اس کو بھی تو اس سٹیج پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ والی جو وار ہے, آپ اس کو پروپیگنڈا نہ کہیں, جو آپ کی مرضی ہے, لیکن ساری زندگی ہم نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتے ہوئے سنا ہے. اب ہمیں ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے جگہ بنانی چاہیے دنیا کے آنکھوں اور کانوں کے لیے. سو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک ایڈیشنل بات میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے بارے میں بھی. ہم بات تو کرتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک پاکستان تک ممبر نہیں ہے ICC کا. ہندوستان بھی نہیں ہے, یہ دونوں ملک نہیں ہیں. اور پاکستان اس لیے نہیں تھا کہ ہندوستان نہیں ہے. بابا ہمیں تو سوٹ کرتا ہے جو ایکشنز ہندوستان کر رہا ہے. لیکن دنیا میں اگر کسی نے جا کے دنیا کے ڈکٹیٹرز کو جنہوں نے اس قسم کے جینوسائڈز کی ہیں ان کو لے کے آنا اور ان کا ٹرائل کرنا اور سزائیں دینا, یہ صرف ICC کا کام ہے. تو یہ اب ہم صرف ICC کی بات نہ کریں, ہم خود اس میں شامل ہوں اور پھر وہاں سے اس کو ایکٹیویٹ کریں کہ جی یہ دیکھیں یہ جینوسائڈ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے, اور پھر مودی کو ایز اے انٹرنیشنل کرمنل کر کے آپ کو برانڈ کرنا پڑے گا. آپ IPU میں بڑے ایکٹیو ہیں, انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین, اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں IPU ایک ایسا فورم ہے جہاں دنیا کے تمام پارلیمنٹس کے جو ہیں اس کے ممبرز ہیں, اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں آ کے مختلف ایشوز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ جیوگرافک ہوں یا یونیورسل ایشوز ہوں. تو وہ ایک ایسا فورم ہے جس کو کم از کم ہائی لائٹ کر کے, کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک اپنا رول ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. جیسے آپ نے ابھی سنا کہ فرانس جو ہے, کیونکہ ان کا ایک اکنامک انٹرسٹ ہے, تو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس کو پرائرٹی دے رہی ہے, لیکن پارلیمنٹیرینز کے اوپر یہ پریشر نہیں ہوتا, اور وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. تو اس فورم کو بھی استعمال, ہمیں ہر فورم کو استعمال کرنا چاہیے.
اچھا، اور ندیم افضل چند صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سلسلے میں جو اروندھتی رائے کا ذکر کیا مشاہد صاحب نے، ممتا بینرجی جو ہے انہوں نے کل کہا کہ ہیومن رائٹس ہیو بین ٹوٹلی وائلیٹڈ ان کشمیر، لیٹ اس پرے فار ہیومن رائٹس اینڈ پیس ان کشمیر. تو کیا ہندوستان میں وہ چیف منسٹر ہیں ویسٹ بنگال کی، کیبنٹ میں بھی ذکر ہوا، ان کا ذکر کیبنٹ میں بھی ہوا ہے، تو ان تک نہیں پہنچنا چاہیے، ان کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے، یا آپ کا شکریہ ادا کرنے سے ان کی پوزیشن خراب ہو جائے؟ نہیں، میں یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں جو کوئی بھی ہو، خواہ کوئی پولیٹیکل ہو، کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہو، کوئی سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، کوئی سیلیبریٹیز ہوں انٹرنیشنلی دیکھ رہے، تو وہ ان سے ہم انشاءاللہ آج گورنمنٹ کشمیر کمیٹی کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے یہی آج اسٹریٹجی ڈسکس ہوئی ہے کہ لوگوں کو انٹچ کیا جائے جتنا ہو سکے انٹرنیشنلی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سمجھتا ہوں اس کاز کے لیے یونٹی کی بہت ضرورت ہے، اور اب آپ کو بھی اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہم آپس میں بھی اس کاز کے اوپر ہم یونائٹ رہیں. اور میں اس میں پھر اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک ایسا کاز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کاز کو ہم جتنا، اب پھر تاریخ معاف نہیں کرے گی جب جو اس کاز کے ساتھ اب ڈس آنیسٹی کرے گا نا، ہم اپنے چھوٹے ہم اپنی لڑائیاں لڑتے رہیں گے، اپنی پارلیمنٹ کے باہر ہو، جو جماعتیں پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کاز کے اوپر ان کو بھی اس وقت ایک آواز ہونا چاہیے، اور پرائم منسٹر کے ساتھ باقی اپنے اختلافات، اپنی سیاست اپنی جگہ، لیکن ایسی کوئی حرکت خواہ حکومت کی طرف سے خواہ یہ جو اسمبلی کا اجلاس اس مہینے کے آخر میں ہونے والا ہے، تو اس میں کوئی توقع ہم کریں کہ حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے وہ رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا جو کشمیر پہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اختیار کیا گیا؟ وہ بھی انفارچونیٹ ہوا، میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن چلو ریزولوشن، ایک جوائنٹ ریزولوشن آ گئی، اور میں سمجھتا ہوں لیکن ہمیں ایسا میسج دینا چاہیے کہ دنیا سمجھے کہ پاکستان کہ ساری پولیٹیکل پارٹی، ساری عوام اس ایشو کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. اچھا، اس پہ اب مشاہد صاحب میں نے آپ سے بھی پوچھنا کہ اس پہ ہمیں آگے کس طرح بڑھنا چاہیے. میں نے جو نوید قمر صاحب سے سوال کیا کہ بطور ایک ریاست کے پاکستان کو اس معاملے کو آگے لے کے کیسے بڑھنا ہے، کیونکہ اب پاکستان میں ایسی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کچھ ہمیں اپنے ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کشمیریوں کا ساتھ دینا تو بالکل ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا جو آئین ہے اس میں تو آرٹیکل 257 ہے، ہندوستان کے آئین میں 370 تھا، انہوں نے اس کو اڑا دیا. ہمارے آئین میں آرٹیکل 257 ہے، تو ہماری تو آئینی ذمہ داری بھی ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ دوسرے ایشوز پہ بھی فوکس کریں. اس کا مشاہد صاحب کے پاس کیا جواب ہے، ان سے پوچھتے ہیں وقفے کے بعد. مشاہد صاحب، کچھ لوگ پاکستانی ہیں، بہت کم تعداد ہے ان کی، بہت اقلیت ہے، مائنورٹی ہیں، بٹ سوشل میڈیا پہ بھی بات کر رہے ہیں، اور کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے ریگولر میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پر بھی یہ بات کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کشمیر کی بھی بات کریں، لیکن آپ کو پاکستان کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. ہماری اکانومی تباہ برباد ہو رہی ہے، اس طرح بھی توجہ دیں. تو دوسری طرف لوگ کہتے ہیں نہیں جی کشمیر ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے. تو اگر یہ سروائیول کا مسئلہ ہے تو پھر یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے کیسے چلیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ 1971 کے بعد سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے اس خطے میں، اور یہ ہماری بقا کی سروائیول کی جنگ ہے، کیونکہ اس کا تعلق پانی سے بھی ہے، اس کا تعلق ہماری سالمیت سے بھی ہے. اور یہ لوگ جو یہ گینگ آف فور ہے یہ یہاں رکے گا نہیں. ان کے ارادے ہیں ڈی سٹیبلائز کرنا، پروکسی وار کرنا. اگر ہم یہاں بیٹھ جائیں، اور یہ میں نے سن چکا ہوں، میں جرنلسٹ مجھے یاد ہے جب نیوکلیر بم بنا رہے تھے ہم، اور چھوڑیں جی بڑا مہنگا ہے، کیا ضرورت ہے، معیشت کو ٹھیک کریں، وہ غربت کو مکائیں، سارا کریں. اس کی وجہ سے آپ کی پروٹیکشن ہوگی نا جی. ورنہ عراق، لیبیا کا کیا ہے، لیبیا غدافی کی بیٹی نے کیا انٹرویو دیا تھا، کاش کہ ہم پاکستان کی طرح نیوکلیر بم بناتے، بم گیو اپ نہ کرتے تو میرے باپ کا وہ اشر نہ ہوتا. تو اس حوالے سے آر پرائرٹی از دیئر. وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں there is a difference between what is urgent and what is important. Economy is important, this is urgent. یہ ٹاپ. اور ایک اور چیز ہے، یہ طویل جنگ ہے، اس میں آپ کو سٹیمنا ڈیولپ کرنا پڑے گا اگلے 3-4 سال کی. اور اس دن جو میٹنگ ہوئی کشمیر کمیٹی کی، میں اس میں پارٹیسپینٹ میں واحد تھا جو اپنا پیپر لے کے آیا. میں نے 4 صفحے کا پیپر تیار کیا تھا. واٹ از دا ایکشن پلان، واٹ از دا وے فارورڈ، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور اللہ کے فضل سے وہ اپروو ہوئی ریکمنڈیشنز. اس میں ہماری اسٹریٹجی بڑی واضح ہونی چاہیے. ایک اسٹریٹجی پوائنٹ ہے کشمیر یوں کے لیے ان کو ہمت حوصلہ دینا، کیونکہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کی جنگ کو سپورٹ کرنا جو جائز جد و جہد ہے. دوسرا ایک انڈیا اسٹریٹجی جس میں مودی اسپیسیفک
क्योंकि इंडिया सिर्फ मोदी का इंडिया नहीं है जी, इंडिया ममता बनर्जी का भी है, अरुंधति रॉय का भी है, दलित्स का भी है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है, मणिपुर भी हिंदुस्तान का है, अभी फिलहाल खालिस्तान भी उनका हिस्सा समझा जाता है, तो वो भी सारा स्ट्रगल है। उसमें हमने इंडिया स्ट्रेटेजी तैयार की। और तीसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसमें पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी भी है और 3-4 कैपिटल्स को टारगेट करे, वॉशिंगटन, लंदन, ब्रसल्स यूरोप के हवाले से, और मैं समझता हूँ एशिया के हवाले से। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडोनेशिया एक ज़माने में हमारा बड़ा दोस्त था, इस इशू पर न्यूट्रल रहा। वी हैव टू फोकस ऑन द एशिया पॉलिसी ऑल्सो। ये जो ममालिक हैं, अफ्रीका, ये सारे कुछ हैं, जनूबी अफ्रीका का, जिम्बाब्वे का सबसे पहले हमने साथ दिया, हमने उनको असला दिया। तो अब ये फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा चैलेंज है मीर साहब, और ये सस्टेन दूर तक असला दिया आपने। हाँ, हमने बॉस्निया तक नहीं, हमारी पाकिस्तान कौम में बड़ी जान है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं मीर साहब। वो जमाना 50s का। मैं एक जगह गया, मुझे एरिट्रिया का प्राइम मिनिस्टर मिला, कहते हम पाकिस्तान के बड़े शुक्रगुजार हैं। मैं क्या एरिट्रिया पाकिस्तान? कहते आपने सबसे पहले हमारे लिए आवाज उठाई थी 52 में। मैं हिल गया। मैं देखो बोस्निया में गया, ये रात को अशरफ जहांगीर काजी साहब कह रहे थे कि हमें तो कश्मीरियों की आर्म स्ट्रगल को भी सपोर्ट करना चाहिए। वो तो उनकी अपनी स्ट्रगल है, बिल्कुल करना चाहिए, जायज जदोजहद है। ये को हम कोई इधर से एक्सपोर्ट नहीं कर रहे जिहादीस, ये कश्मीर की एक इंडिजिनस जेन्युइन पॉपुलर स्ट्रगल है। तो हम फिलिस्तीन की सपोर्ट नहीं करते, हम हमास की नहीं करते, वो कोई बाहर से तो नहीं आया ना। मेरे ख्याल में इस वक्त उनकी जो आज़ादी की जंग है ना, उसको उनकी आज़ादी की जंग और सियासी जंग ही एक रहने दें। उसको इस वक्त हम ये जो कुछ लोग जानबूझकर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर अब क्या ये आप इसलिए तो नहीं बात कर रहे कि हमें FATF का भी प्रॉब्लम है? देखें, 9/11 के बाद कश्मीर काज को बड़ा नुकसान हुआ, एक तमाम इस्लामिक टेररिज्म की तरफ हमें जोड़ दिया गया। नहीं, कारगिल की जंग से नहीं नुकसान हुआ था। पुलवामा के बाद, कारगिल की जंग से नुकसान, पुलवामा के बाद जाके फिर दुनिया को पता चला कि नहीं, ये ऐसे हालात नहीं है। और अब जाके जो मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया और ये जो बुचर ने, मोदी ने जो खुद किया नेक्सेशन वाला काम, अब उसने जो 370 जो अब कानूनी उसने एक अजीब सी जंग छेड़ दी, एक UN के रेजोल्यूशन की वायलेशन की, तो अब वो अदरवाइज तो हम दहशत गर्दी, अब मेरा ख्याल है हमें उनकी आज़ादी की जंग को आज़ादी की जंग बिल्कुल ठीक है। इसमें नवीद कमर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं नदीम अफजल चंद साहब से कि आज़ादी की जंग की सिर्फ हमें सियासी हमायत करनी चाहिए? कुछ डिप्लोमेट्स, बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स जो हैं, वो कहते हैं जी कि नहीं, ये तो उसको हम सपोर्ट करें अगर तो इंटरनेशनल लॉ के तहत उसमें कोई मज़ायका नहीं है। देखिए मीर साहब, बात सारी ये है कि ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि ग्राउंड सिचुएशन कश्मीर में क्या है। पाकिस्तान को किसी सूरत में भी कोई इंटरवेंशनिस्ट जो है वहाँ का कोई ऐसा एडवेंचर ना करना चाहिए, ना ही कोई एज मिलिटेंसी जो इम्पोर्टेड मिलिटेंसी हो इनटू कश्मीर, उसको किसी सूरत में भी सपोर्ट करना चाहिए। हम उन लोगों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में भी हैं, हम उन लोगों के ख़िलाफ़ दुनिया के किसी हिस्से में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो उस पर तो हमारे बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। बाकी कश्मीर के लोग कितनी अपनी स्ट्रगल को कहाँ तक लेके जाते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। वो तो जितना भी उसमें तेज़ी लाएंगे, पाकिस्तान इज़ मॉरली ओब्लाइज्ड। लेकिन पाकिस्तान कहाँ तक खड़ा होगा? अगर जेनोसाइड शुरू हो जाता है तो एक सवाल पूछा जाएगा कि अब पाकिस्तान सिर्फ क्या मजम्मत करता रहेगा? देखिए, कई तरीके होते हैं किसी भी सिचुएशन में अपना एक व्यू पॉइंट, स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट देने का। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में पहले हम जंग की बात सोचें और फिर कुछ और सोचें। तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल है, मैं नहीं समझ रहा कि कल जो है वो चीज़ें टर्न अराउंड हो जाएंगी और एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हो जाएगी। तो जैसे जैसे हालात वहाँ पे तब्दील होते हैं, वैसे ही हमने अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करना होगा। एक थोड़ा सा सॉरी, मैं क्योंकि मेरे बड़े भाई मुशाहिद साहब ने एक बात कही है और आपने सवाल भी कुछ ऐसा किया है कि मुझे तो थोड़ा वो अजीब लगी बात। आपने कहा कि इकोनॉमी होनी चाहिए, ये सही, या कश्मीर होना चाहिए। मैंने कहा कुछ लोगों का ख्याल है ये कोई डायमेट्रिकली अपोज तो चीज। आपका मुल्क स्ट्रांग तब होगा जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो आप कैसे किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से आप देखें या मेरली पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन दुनिया में जैसे है।
آپ کو اپنے گھر کو تو ٹھیک ہر وقت رکھنا پڑے گا in order to win this battle. بوسنیا میں وہ اکیلے تھے مسلمان, ان کو ایتھنک کلینزنگ, جینوسائڈ کا جو لفظ ہے, یورپ میں ہولوکاسٹ ہوا تھا ہٹلر کے زمانے میں, جہاں یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا, کرسچنز نے کیا تھا, مسلمان شامل نہیں تھے. بوسنیا میں کرسچنز نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. لیکن بوسنیا کے مسلمانوں کو امریکہ نے سپورٹ کیا. سب سے پہلے پاکستان نے کیا, پھر ملیشیا نے کیا, پھر ٹرکی نے, پھر سعودی عربیہ نے, اور پھر ایران نے, اور پھر کلنٹن آیا تھا. وی ور دا فرسٹ ٹو سپورٹ. ہمارے انہوں نے, ہم نے کوئی فوجی نہیں بھیجے, ہم نے کوئی فائٹرز نہیں بھیجے, وہ تو زمانے ختم ہو چکے. وی ڈونٹ نیڈ. ایک انڈیجنس اپنے لوکل بوسنین عوام نے ان کی مزاحمت کی. کشمیر کے جو اسٹرگل ہے ہم نے تو شروع نہیں کرایا نا, وہ تو ہم تو بھول گئے تھے کشمیریوں کو, ہم تو افغانستان میں مصروف تھے, وہ تو خود کشمیری عوام خود کھڑے ہوئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیجنس بالکل کشمیری اسٹرگل ہے. آپ جائیں سری نگر, کوئی گیا اگر ہو تو اب جا کے دیکھیں قبرستان میں جتنی قبریں ہیں اس پہ ایڈریسز سارے لوکل ہیں, کوئی پاکستانی ایڈریس نہیں ہے. اور یہ واضح رہے کشمیری یوتھ, بالکل خواتین مرد, انہوں نے اسٹرگل. بالکل ٹھیک ہے, اور میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں جو مزار شہداء سری نگر کا ذکر کیا مشاہد حسین صاحب نے, اس میں 2 قبریں ایسی ہیں, یونیک منفرد قبریں ہیں, کہ قبروں پہ کتبے لگے ہوئے ہیں. ایک پہ لکھا ہوا ہے مقبول بٹ اور دوسری پہ لکھا ہوا ہے افضل گرو, لیکن قبریں خالی ہیں کیونکہ وہ جو دونوں شہید ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں دفن ہیں. تو یہ بھی دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھارت ایک ایسی نام نہاد جمہوریت ہے جو زندہ انسانوں کو قید کرتی ہے, اور اس کے بعد جب ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے تو ان کا جو مردہ جسم ہے اس کو بھی جیل کے اندر قید کر دیتی ہے. لیکن کشمیری قوم نے اپنے قبرستان میں ان دونوں شہیدوں کی جو قبریں ہیں وہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں. ان کو انتظار ہے کہ وہ ان کے مردہ جسم کب آزادی پا کے سری نگر کے مزار شہداء میں دفن ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.